अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदूम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी सी इख्तिसासी शोबे के इख्तिसासी शख्सियत को यहाँ हम मदऊ करते हैं और उस शोबे के बारे में जो हमारे जहनों में सवालात होते हैं वो हम उनके सामने रखते हैं और जो जवाबात मिलते हैं वो हमारी रहनुमाई भी करते हैं और हम चीज़ को एक फ्रेम में देखने के काबिल हो सकते हैं, पिक्टोरियल हमारे लिए हो जाती है। और इसके लिए हम बड़े चुनिंदा शख्सियात को यहाँ मदऊ करते हैं। उन्हीं में से आज एक है प्रोफेसर सैयद मोहम्मद यूसुफ कादरी साहब। रिसर्च स्कॉलर है और मुआशियात के स्कॉलर है, PhD इकनॉमिक्स में भी किया आपने और रिसर्च इन द फील्ड ऑफ द अल्टरनेटिव इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस सिस्टम पे आप बात करते हैं, ये भी बड़ी है पाकिस्तान के हवाले से। आप प्रोफेसर भी हैं एक बड़े कॉलेज के, प्रीमियर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के आप प्रिंसिपल भी, प्रोफेसर आपने पढ़ाया भी, वहाँ उसके हेड भी रहे हैं आप। और ये और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी आपने, निजी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया है। और सबसे अहम बात ये है कि जिस एंगल से आप मामलात को देखते हैं वो थोड़ा मुनफरिद, थोड़ा डिफरेंट है। हम इसी पे बात करेंगे कि ये जो आज इक़्तिसादी हालत है इस मुल्क की, तो हम इस पे आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जो जिस हालत से हम गुज़र रहे हैं बहुत दिगरगू हैं। इसमें ऐसा लगता है कि शायद हम जो है डूबते जा रहे हैं। कहते हैं ना कि डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ लेकिन डूबते जैसा ज़रूर है। तो इसके अंदर आप ये देखें, जब क्योस हो जाता है, सूरत हाल इतनी गंभीर हो जाती है, तो हम रिसर्च स्कॉलर से पूछते हैं कि आपके रिसर्च में जो आपने गौर व गौस किया है, ये हालत है क्या और इसका हल क्या है। हमें हल की तरफ ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि लोग हालत पर तो रोना धोना करके चले जाते हैं लेकिन कोई हल नहीं बता रहा होता है। आप क्या फरमाएंगे इस सिलसिले में? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। ये असल में हमारे यहाँ जो मामलात हैं, माशी मामलात के दो पहलू होते हैं हमेशा। एक तो माइक्रो लेवल के मामलात होते हैं जो आपकी निजी और छोटे फार्म्स और आपकी ज़ाती जो आपकी कोशिशें होती हैं कारोबारी सिलसिले में या दीगर सिलसिले में, उससे ताल्लुक़ होते हैं। दूसरे मैक्रो लेवल के मामलात होते हैं जिसका ताल्लुक़ रियासत से होता है। जी। वो सारे मामलात ज़्यादातर रियासत तय करती है और उसको रियासती इदारे ही दुरुस्त कर सकते हैं और उसी के ऊपर ही उनका सारा इख्तियार और दारोमदार होता है। तो ये कहना कि मैं या आप या कोई और इसको सही कर सकता है और दुरुस्त सिमत में कर सकता है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। छोटा सा मैं लुक़्मा दे दूँ आपको। जी। बिगाड़ा ही जब रियासती इदारों ने हो तो उसकी संभाल की ज़िम्मेदारी का एहसास आप दिला रहे हैं। कैसा हो सकेगा? जो से भी हमारे इदारे हैं, कहाँ जो है फुलफिलमेंट पर हैं, वो कहाँ कारकर्दगी उस मेयार पे हैं जो जगह जगह में, बांग्लादेश में भी एक मेयार नज़र आता है, अपने यहाँ हमारे यहाँ तो कोई मेयार नज़र नहीं आता। हाँ, हमारे जो गिरदोनवा के ममालिक हैं जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, अफ़गानिस्तान अभी आज़ाद हुआ है वो शामिल है, और दीगर ममालिक साउथ एशिया के ममालिक शामिल हैं। 1980 से पहले इन सब में सबसे ज़्यादा जिसकी कवी इकॉनमी थी या मईशत थी, जिसका ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा था, इन्फ्लेशन बहुत कम था, एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज़्यादा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा 8.3 तक 80s तक हमारे पास रही, 6.3 तक की हमारी इकनॉमिक ग्रोथ रही। मगर ये क्या हुआ कि 1990 की दहाई से या 1980 के अवाखिर से हमारी मईशत जो है वो डूबनी शुरू हो गई और वो डूबते डूबते अब इस हाल पे पहुंची भी है कि ऐसा लगता है कि उसको कोई सहारा और किनारा मिलने वाला नहीं है। तो ये लोगों ने कभी नहीं देखा कि जब क़याम पाकिस्तान, जो कि वो वक्त था जब पाकिस्तान तो बहुत ही दिगरगू हालत में था। अब मैं चाहूँगा आपसे जी आपकी इजाज़त से कि आप दो चार संगीन तरीन मसाइल जो है हमारे बहरानी की कैफियत के ज़िम्मेदार हैं वो बता दें, और फिर हम पहले आपसे जो फ़ायदा उठाते हैं, अक्सर जो भी हम आपको बुलाते हैं कि उसका हल बताते हैं। तो वो मसले क्या हैं, बड़े बड़े हॉट इश्यूज़ क्या है हमारे, और उसका हल क्या है।
یہ جو آپ نے ترتیب سے بتایا ہے، جو جغرافیائی حوالوں سے بتایا، آپ نے تاریخی حوالوں سے بتایا، جی جی اس پر دیکھیں اسی طرف ہی میں آ رہا تھا. جی اور آپ سے ایک بات جو پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ ہر دفعہ میں آپ سے جب بھی آتے ہیں میری ایک بات ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی معیشت بہت قوی معیشت ہے. ابھی بھی ہمیشہ سے ہے. خوش خیالی نہیں، خوش خیالی نہیں ہے بالکل. یہ 2+2 کے طریقے سے ایک بالکل درست اور صحیح بات ہے. اپروچ سے کام لے رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ ناٹ ایٹ آل ہے آپٹمسٹک اپروچ. اوکے، نیور اگریسو اپروچ. یہ ان کے درمیان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ پھر تو یہ سننے آپ والوں کی کو بھی حقیقت تقویت ملے گی نا آپ نہیں، کی اب بات. یہ حقیقت میں مبنی ہے. جیسے کہ میں کہوں کہ آپ کی صحت بہت اچھی ہے یا میری صحت بہت اچھی ہے، مگر میں آپ کو ہاسپٹل میں پایا جاؤں تو آپ کہیں گے آپ کی صحت کیسے اچھی ہے، آپ تو ہاسپٹل میں موجود ہے. میرا مسئلہ بھی یہی ہے، آپ تو میرا سوال انکیوبیٹر میں بھی موجود ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں تو صحیح کہاں ایڈمٹڈ ہے، ہم آئی سی یو میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہماری قوم، ہمارا ملک. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب مجھ سے آپ دیکھیں گے تو میں اپنی رپورٹ دیکھوں گا. رپورٹ میں میرا دل بھی صحیح ہے، گردہ بھی صحیح ہے، پھیپھڑے بھی صحیح ہیں، ٹانگوس بھی صحیح ہیں، ہاتھ بھی صحیح ہیں، دماغ بھی صحیح ہے. پھر دعا کی ضرورت ہے. پھر مجھے انکیوبیٹر میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ کیوں ڈالا گیا؟ سازش کے اس لیے کہ مجھے غلط تشخیص کے ساتھ غلط دوائیاں دی گئیں، جس کی وجہ سے میں آج انکیوبیٹر کے اندر پہنچ گیا ہوں. باقی میری ساری رپورٹس بالکل درست ہیں. اگر میری صحیح سمت میں رہنمائی ہو جائے تو میں آج یا کل ہی فوری طور پہ اس سے بیڈ سے نکل کر، ہاسپٹل سے نکل کر، بلکہ کسی جو ہے کھیل کے میدان میں ہوں گا اور وہاں میں اچھے کھلاڑی کی طرح میدان میں کھیل رہا ہوں گا اور جیت کی طرف جا رہا ہوں گا، گامزن ہوں گا. سیاسی کھیل میں پڑ جائیں گے، پھر قوم وہاں پڑ جاتی ہے. سیاسی ذرا صحت اس کو نظر آتی ہے تو وہ دوسرے غفلتوں میں پڑ جاتی ہے. دیکھیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے جی. ہم جدا نہیں ہو رہے، ہم ملک کے بات کر رہے ہیں. سیاست کے بغیر تو کوئی بھی معیشت جو ہے دنیا کے اندر، وہ سیاست کے بغیر، ریاست کے بغیر وہ کبھی بھی مستحکم نہیں ہو، کیونکہ ریاست کا ہی معاملہ ہے. یہ انڈیویجول، جیسے میں نے بتایا، مائکرو لیول کی طرف تو ہے بہت سارے رجحانات، مگر اس کے اوپر بھی پالیسی سازی کا اثر ہوتا ہے. یعنی ٹیکسز اگر مجھ پہ بہت زیادہ لگا دیے جائیں تو میری فارمز نہیں چلیں گی. صحیح، ٹھیک ہے نا. مجھ پہ کہ بجلی کی قیمت بہت زیادہ کر دی جائے جس سے میرا ان پٹ بہت زیادہ ہو جائے گا. ایکسپورٹ پہ مجھے رعایت دینے کے بجائے مجھ پہ پابندی لگا جائے اور پاکستان کے اندر امپورٹ کو کھول دیا جائے اور ہماری ایکسپورٹ کو تباہ کر دیا جائے. ہم جو ہے ٹریک ہونے کے لیے کرتے ہیں کہ ریاستی ادارے کیا پرفارم کر رہے ہیں، کیا غلطی ہوئی ہے اور کیا ریکٹیفائی کرنا چاہیے. دیکھیں، اس وقت ہمارے پاس، اس وقت اگر ہم اس تھوڑے سے یعنی ریئلسٹک وے میں دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ابھی ہمارا الیکشن 2024 کا فروری کے اندر موجود ہے. ہم میں یہ پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ آج میں آپ سے کہوں کہ ایک انقلابی اور ایک ایسی جماعت جو ہے صحیح وہ معرض وجود میں آ جائے اور جو پاکستان کے لیے ایک اچھی پالیسی اور ایک اچھے اس کے ساتھ چل سکے، جو بین الاقوامی طور پہ ان اداروں کو جو کہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے اور ان کے لیے، ان کے ذریعے اپنے لیے ایک اچھی پالیسی بیان کر سکے. ایسی جماعت اس اتنے عرصے کے اندر نہیں مل سکتی. دیکھیں، جو بھی آیا ہے، جو بھی ہم اقتدار میں آیا ہے، الیکشن میں آیا، اس نے ایک ہی نعرہ لگا، اب دیکھو اب دیکھو. آپ بھی ہوئی بات کر رہے ہیں، اب دیکھو، تھوڑا سا ٹائم دے دو، 10 سال کا، 5 سال کا، تو حالت بہتر ہو جائیں گے. 75 سال ہو گئے سر جی، اعتبار کرنے کا جی نہیں چاہتا لوگوں کا. نہیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دم ہی کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ 100% غلط ہے یا وہ 100% درست ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. صحیح. پاکستان کے اندر جو مقتدر جو لوگ ہیں ان میں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% بالکل ہی پاکستان، ورنہ پاکستان نہیں ہوتا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بہت امیدیں ہیں. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے 100% بہت ہی نیک لوگ ہیں، کہیں بھی نہیں کہہ سکتے. اس کے درمیان کے لوگ ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ زیادہ صورتحال کا سامنا کس اصل میں اس سوال کا جواب ہم نے کبھی تلاش نہیں کیا. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہم نے، ہمارے یہاں جو ہے نا ریاستی ادارے جتنے بھی ہیں، ریاستی ادارے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پاکستان کو چلاتے ہیں. ریاستی ادارے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں، مگر پھر میں آپ کو اس کا ریپیٹ کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں. جیسے کہ ہمارے پاس اشرافیہ ہے، سول اور فوجی اشرافیہ ہے، مقننہ ہے، اور کیا کہتے ہیں عدلیہ ہے. بڑے بڑے، ٹھیک ہے نا. عدلیہ کے بعد 2 اور نئے ادارے اب قائم ہو چکے ہیں دنیا کے اندر، ریاستی ادارے.
ایک جو ہے کارپوریشنز ہوں گی. آج کل امریکہ بھی جو پالیسی بناتا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے امریکہ, تو وہ کارپوریشن کی یہودیوں کے ہاتھ میں جو کارپوریشنز ہیں اس کے دباؤ کے تحت, کیونکہ پورا الیکشن کو فائنینس وہ کارپوریشنز کرتی ہیں, تو یہ بھی ریاست کا ایک بہت بڑا پلیئر ہو چکا ہے, کارپوریشنز بڑی بڑی. اس کے علاوہ آج کل میڈیا یہ پالیسی سازی کے اندر اور میں بہت بڑا کردار. عدلیہ سے ڈائریکٹ کیا تعلق ہے؟ کس کا؟ یہ آپ ہمارے میڈیا کو کہہ رہے ہیں. نہیں, میڈیا کو نہیں کر رہے, ریاستی اداروں کے اندر. ریاستی ادارے جو ہے نا, میں نے بتایا, جو ریاستی پالیسیز پہ اثر انداز ہوتے ہیں. دیکھیں, ہم نے یہ بڑا بالکل الگ نہیں کیا کہ حکومت اور ریاست دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, حکومت اس ریاست کا حصہ ہو سکتی ہے, مگر ضروری نہیں ہے کہ اس کا پریشر اور اس کی قوت جو ہے وہ ریاست کے اوپر قائم ہو. صحیح. پاکستان کے اندر ریاست ہمیشہ حکومتوں کے اوپر حاوی ہوتی ہے اور حکومت سے پالیسی سازی کراتی ہے. اب میرا ایک سوال ہے جو میں سب سے بولتا ہوں کہ نہ ہم بالکل شیطان میں سے ہیں, ہم لوگ ایسا نہیں کہہ سکتے پاکستان بالکل ایک شیطان مملکت ہے اور ریاست صاحب میں تمام لوگ سوائے میرے سب شیطان ہیں. یہ نہیں ہے معاملہ. بہت کم شیطان ہیں, مجھ میں بھی شیطانیت موجود ہے اور مجھ میں بھی ایک رحمانیت موجود ہے. تو ہر ادارے کے اندر کچھ رحمان لوگ موجود ہیں جو مخلصین پاکستان ہیں, جو مستقین دین ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مفاد پرست ہیں. صحیح. اس میں سے بہت کم پورشن, میرا خیال ہے 2 یا 3% ہوگا جو کہ ایجنٹ گروپ ہوگا. بہت کم ہے پاکستان میں, ایسے لوگ بہت کم ہیں. جو مفاد پرست گروپ ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ان کا اعلی کار تو بن جاتا ہے, مگر وہ کبھی بھی دل کی خوشی سے پاکستان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتا. اس لیے اسے جب بھی موقع ملتا ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر جاتا ہے. اب ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ریاست کے ان اداروں کے اندر, ہمیں سب کو مل کر, یعنی کہ اس میں جو یعنی کہ میڈیا بھی شامل ہے, اس کے اندر عدلیہ بھی شامل ہے, اس کے اندر بیوروکریسی بھی شامل ہے, اور اس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں. اور اس وقت سیاسی میدان کے اندر جتنی پارٹیاں موجود ہیں ان میں بھی بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو کہ مخلصین پاکستان ہیں, اور بہت کم ایسے ہیں جو کہ مفاد پرستی کے لیے کام کرتے ہیں. ایک گھنٹی کیوں نہیں باندھ رہا کوئی؟ لیکن یہ کسی جس کے جو کچھ کر سکتا ہے اس کے گھنٹی باندھے نا. سب ایک مخلصین کی پوری صف ہے, پورے سارے مخلصین نظر آ رہے ہیں, لیکن کوئی تو فکر کا کوئی پہلا قدم تو کوئی اٹھائے گا, وہ تو نظر نہیں آتا. یہ تو ہمیں اور آپ کو اٹھانا ہے. قرآن میں بہت زیادہ ذکر جو ہے رجل کا آیا ہے, شخص کا آیا ہے, انبیاء کے ساتھ ساتھ ایک شخص جس کا نام آپ کو نہیں پتا. وجاء من اقصى المدینۃ رجل, رجل آیا ہے, اس نے آ کے بتایا. رجل کا مطلب ہے ہم جیسے ایک عام آدمی ہے. اس زبان نبیوں کے زمانے میں ایک آدمی آیا, کوئی نبی نہیں تھا, وہ کوئی بہت بڑا ولی کا نام نہیں آتا, رجل کے نام آتے ہیں بار بار. یعنی کہ اس کا مطلب ہے ہر رجل کے اوپر یہ بات ہے کہ وہ حق بات کو بیان کرے. تحت الرجال ہو جائے گا تو رجل کہاں سے آئے گا یہ بتائیں. نہیں, قحط الرجال میں رجل آتا ہے. اچھا, جو تو بننا چاہیے, قحط الرجال میں ہی وہ آتا ہے اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے, یہ راہ راست کا راستہ. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے نا جی. اگر آپ اس کی خدمت کریں گے تو ایسے ہی خدمت ہوگی جیسے آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کو اور اس میں جس میں اتنے سارے لوگ مسلمان رہتے ہیں ہم اسے تباہ کریں, اور پھر میں داڑھی مونچھ اور وہ نمازیں اور زکوٰۃ اور خیرات یہ سب کچھ کروں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں کہ مجھے پھر جنت کے اندر داخل بھی کر دے. اور اس ملک مملکت خداداد پاکستان کو میں اور آپ اپنے ہاتھوں سے مل کر اپنے مفادات کے لیے تباہ کریں تو ایسا نہیں ہوتا. اس لیے ان مخلصین کو ہر میدان میں, یعنی کہ ان مخلصین کو بیوروکریسی کے اندر تلاش کرنا ہے. آپ نے ابھی الیکشن ہو رہے ہیں جیسے فرض آپ کا جواب ابھی تک نہیں ملا کہ آپ نے کہ یہ کون ہے وہ, آپ جو یہ ادھر سے بھی نکالے گا ادھر سے بھی نکالے, وہ رجل جلیل جو ہے وہ ابھی نمودار نہیں ہوا, کون کرے گا؟ انہی میں لوگوں سے آئے گا نا. جی جی جی. اب پیمبر تو آ چکے, سارے لوگ آ چکے, فیصلہ سنا چکے, ہماری تقدیر بتا چکے, ہمارے سارا ان کا ایجنڈا ہمارا بالکل سامنے مسلمانوں کے. لیکن اب جو رجل جس کا انتظار ہم کرتے رہتے ہیں وہ نہیں آ پا رہا, تو کیا بنے گا؟ پروفیسر صاحب یہاں ایک چھوٹا سا بریک کے لیے مجھ سے کہا جا رہا ہے, یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو کے پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے پروفیسر صاحب موجود ہیں، سید محمد یونس قادری صاحب، اور ریسرچ اسکالر ہیں، معاشیات سے تعلق ہے، ماہرین معاشیات بھی ہیں، پی ایچ ڈی ان اکنامکس ہیں، اور ریسرچ کی فیلڈ میں آپ نے کام کیا. آلٹرنیٹیو اسلامک ریسرچ جو سبجیکٹ آ رہا ہے کہ ہم جو جدید دنیا ہے اس کے مقابلے میں اسلامی اصول و خطوط کو کس طرح رکھیں کہ ہمارے مسائل کا حل نکل سکے، اس پہ آپ کام کرتے رہیں، پاکستان کے حوالے سے کام کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروفیسر صاحب، کیا میں یہ آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو ہم یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ ہم وہی رجل جلیل آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک ذمہ داری دے دیتی ہیں، آپ جو ہے اس کو خطوط جو ہے نا اس کو خطوط کھینچ کے یہ بتائیں کہ ہمیں یہ ضرورت ہے اور ہمیں فوری طور پر کرنا چاہیے، کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اور مزید کتنی قربانی لی جا سکتی ہے، یہ اس پہ بات کریں گے. نہیں، اس سے پہلے سے آتے ہیں کہ ہماری اصل پرابلم کیا ہے اور وہ کیا ایجنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ رجل جو ہے وہ تیار ہوں گے. وہ یہ لوگ تو آپ بتا چکے ہیں کہ نہیں، میں نے ابھی بتایا نہیں ہے اس کو. اچھا، نہیں، ابھی تک اچھا، میں آپ نے بالکل بتائیے. واضح طور پہ جی نہیں جی، بتایا. اچھا، واضح طور پہ آپ بتائیے. دیکھیں، میں نے یہ شروع میں آپ سے کہا تھا کہ پاکستانی معیشت، آپ کو پتہ ہے 50 کی دہائی میں پاکستان جب آزاد ہوا تو اس وقت میرا خیال ہے جتنے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے گاندھی جی جو ہے وہ دھوتی تبدیل نہیں کرتے تھے، اتنے ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا وزیر اعظم اور یہ تھا مقتدرہ حلقہ تبدیل ہوتا تھا. یعنی بالکل آپ کے 58 تک جو ہے نا آپ کے 4 یا 6 47 سے لے کر تک آپ کے تقریباً 6 وزیر اعظم تبدیل ہوئے، 4 گورنر جنرل اور 1 پریزیڈنٹ تبدیل ہوا اس دوران کے اندر. تو اگر ایسی صورتحال تھی تو وہ معیشت تباہ ہو کے پاکستان کو اسی وقت ہی ختم. ایسا نہیں ہوا، 3 اور 4% کی گروتھ سے اکانومی گرو کری، جبکہ اس کے پاس 0 سے شروع ہوئی تھی، وہ بالکل کچھ نہیں تھا. جی، وہ تو جذبہ تھا نا. ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے، یعنی اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اس وقت بیوروکریسی جو آئی تھی وہ ہماری بہت سے مخلص لوگ تھے جو دیکھیں نا اس دور میں 48 میں جتنے کوئکسٹ دنیا کے اندر ریکارڈ ہے کہ اتنی جلدی کوئی بھی اسٹیٹ بینک یعنی کہ کوئی سینٹرل بینک قائم نہیں ہو سکتا، اور پاکستان نے 1 سال کے اندر ہی ہندوستان سے اور برطانیہ سے اپنی معیشت کو آزاد کر دیا، بالکل آزاد کر دیا. اور یہ بڑی مشکل کام تھا. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نکلے اور بس بستر مرگ سے نکل کے انہوں نے ایک ہی چیز کا افتتاح کیا، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھا. دیکھیں اس زمانے میں قائد اعظم کے پاس بھی کوئی شخص نہیں تھا. اب تو کہتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں رہا اور وہ IMF کا. جی، یہی تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے وہ مخلصین تھے. دیکھیں کس طریقے سے اس چیز کو ہم نے آزاد کروایا. اب وہ اخلاص کہاں چلا گیا حضرت جی؟ تلاش کیا نا قائد اعظم نے، پوری دنیا سے جتنے مخلصین پاکستان سے ان کو بلائے، انہوں نے چلایا. علامہ اقبال بھی مل گئے. نہیں، علامہ اقبال تو پہلے چلے گئے تھے، علامہ اقبال تو نہیں پاکستان کو ملے. قائد اعظم نے حلف ہی اٹھایا ان کو. نہیں، پاکستان بننے کے بعد جو ہے ہماری ریاست 50 یعنی گورنر جنرل ہی بنے اور کچھ اور یہ 58 سے لے کر جب ایوب خان کا ایرا آیا 60s کا ایرا، تو ہماری اکنامک گروتھ جو تھی 6.3 کے حساب سے انڈسٹریل کو. دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ حکومتیں بہت اچھی نہیں رہیں پاکستان کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے مقتدرہ حلقے جتنے دیگر تھے ان میں سے مخلصین نے، بیوروکریسی نے معیشت کے لیے پلان بنایا اور اس کے مطابق جو ہے عمل کروایا، اور مقتدرہ حلقے یعنی کہ وزیر اعظم اور یہ سربراہ مملکت سے ان کو اپنی پالیسیز پہ چلانے کا پابند کیا. انہوں نے لوٹ مار کی، ایسا نہیں میں کہہ رہا وہ بالکل لوٹ مار نہیں ہوئی. لوٹ مار ہونے کے بعد ساتھ ساتھ ہی پاکستان میں دنیا کے اندر اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو 80s تک پاکستان پورے ایشین ٹائیگر تھا اکنامک وائز. پورے سب دنیا اس کی مثالیں دیتی تھی کہ ایسا ملک ہونا چاہیے اور بڑی تعریفیں کرتی. یہ تو اچھا، اب 80s کے بعد کیا ہوا یہ تو سنیں آپ. ہاں جی، آپ 80s کے بعد جو ہے ہوا کیا، اصل مسئلہ یہ ہوا نا، یہ جس کی طرف ہم سولوشن کی طرف جائیں گے. 80s کے بعد ہم نے SAP اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے تحت IMF سے سائن کر کے اپنی اکانومی جو بہت زیادہ گرو کر رہی تھی اس کو IMF کے حوالے کر دیا، گروی کر دیا. اب کیا ہو گیا، آپ کی یہ جو ادارہ ہے اس کی پالیسی آپ نہیں بنائیں گے بلکہ ایک دور سے باہر آدمی بیٹھ کے اس کے لیے پالیسیز بنائے گا.
وہ پالیسیز اپنے مفادات میں بنائے گا، قومی معیشت کی پالیسیز پہ نہیں، کے مفادات کے لیے نہیں یہ جو بنائے گا۔ غلامی کا طوق ہمیں پہنایا ہے، اس کی ذمہ داروں کا تعین تو ضرور ہونا چاہیے۔ اگر نہیں تعین ہے تو یہ تو بتا دیں کہ اب کیسے نکلیں۔ اب تو 75 سال ہو گئے، بے انتہا مشکل میں ہے، ہر چیز بکھری ہوئی ہے، اس کو جوڑنا ہے، ریکانسٹیٹیوٹ کرنا ہے، لیکن لگا ہوا ہے آگے۔ دیکھیں اس وقت یہی میں آپ سے کہا، اب یہ ایک پہلا ایجنڈا ہو گیا کہ ہمیں IMF سے نجات حاصل کرنی انہوں نے ہے۔ تو کہہ دیا، ابھی انہی لوگوں نے کہہ دیا، نگراں ہیں یہ، کہ آئندہ کی بھی ٹرانش لینی ہے، ان سے 25واں بھی پروگرام لینا ہے، اور آپ بول رہے ہیں کہ ہم صحیح کی طرف جا رہے ہاں ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ اس وقت کام ہے۔ دیکھیں مخلصین جتنے بھی ہیں ان کا کام ہر پارٹی کے اندر موجود ہیں، ہر اقتداری ریاست کے اداروں کے اندر موجود ہیں، آپ کے اندر بھی موجود ہیں، یہاں پہ میڈیا کے اندر۔ ان کا کام یہ ہے کہ اس ایک ایجنڈے کے اوپر عوام آنے والی حکومت یہ کو بتا دیں کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، جو خیرخواہ ہیں، جو مخلصین پاکستان ہیں، یہ دبے ہوئے ہیں، محقور ہیں، یہ کیسے سر اٹھائیں؟ وہ تو کوئی راستہ نہیں بتاتا۔ ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے بتایا نا، 47 سے اب تک ان دبے ہوئے عناصر نے اپنی آواز وہاں اٹھائی اتنے ہے۔ برے حالات نہیں تھے نا، اتنی تباہی ہو نہیں چکی تھی۔ نہیں تباہ حال تھا پاکستان، بالکل تباہ حال اتنے تھا۔ آدمی تجربات کا شکار نہیں ہوا تھا۔ ہر ایک شخص نے اس لیبارٹری میں جہاں اسلام کو تولا اور ناپا جانا تھا، اس کی سچائی اجاگر کرنی تھی، یہاں تو بہت سارے آئے پروگرام اور انہوں نے یہ حالت بنا دی۔ یہ تو تجربہ کا کسی اور چیز کی بن گئی۔ دیکھیں یہ دو سب سے بڑی آرگنائزیشن جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے تحت ہے، UN آرگنائزیشنز۔ UN آرگنائزیشن کے تحت ٹرانسفرڈ آرگنائزیشنز ہیں۔ یہ جو استعماری طاقت ہیں جس میں IMF بھی شامل ہیں، اس کا کام دو طریقے سے کرتی ہے۔ ایک اس کے پاس ہارڈ پاور ہے اور اس کے پاس ایک سافٹ پاور ہے۔ پاکستان کو الحمدللہ ہم نے جو ہے ہماری فوج نے مل کے اس کو دفاعی طور پہ مضبوط کر دیا ہے۔ اس لیے جو استعماری طاقتیں ہیں جو پاکستان کو وہ ہارڈ پاور تو پاکستان میں استعمال کرنے یہ کی بڑی نہیں اچھے سوچ آپ سکتے، مقام پہ آپ بات کو لے آئے کہ یہ تو ہارڈ پاور نہیں استعمال کر سکتے یہ چیز ہے پاکستان میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم اب اقتصادی ترقی کی طرف آئے نا، یہ تو مضبوطی ہم میں آ گئے، ہم ایٹامک انرجی بھی رکھتے ہیں، ہم بہترین فوج رکھتے ہیں، باصلاحیت فوج رکھتے ہیں، ٹھیک سارے ایگریڈ۔ اب اقتصادی صورتحال اگر خراب ہے تو ساری توجہ اس طرف ہونی چاہیے نا، سب کی سارے اداروں کی، سارے نیک لوگوں کی، مخلصین کی۔ یہ تو میں بتا رہا ہوں، جو سافٹ پاور ہے وہ ٹرانسورلڈ آرگنائزیشنز دیتی ہیں، اور یونائٹڈ نیشن جس میں IMF بھی شامل ہے، یہ پاکستان کے لیے پالیسی سازی کرواتے ہیں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے نا، یہ بتائیے کہ یہ سب صورتحال تبدیل کیسے ہیں؟ انقلاب کہتے ہیں منقلب ہونے کو، نیچے کی زمین جو دبی ہوئی زمین ہے وہ اوپر آ جائے، اور اوپر کی جو ڈومینیٹڈ زمین ہے وہ نیچے چلی جائے، یہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ دیکھیں اب جب انقلابی پارٹی نہیں ہوتی، اگر انقلابی پارٹی کوئی نہیں ہے، یہ تو کم انقلاب کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، ایک تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تو تبدیلی، نظام کی تبدیلی کی بات جو آپ کر رہے ہیں، وہ ضروری نہیں خونی ہو، وہ ظاہر سی بات ہے، وہ انسٹیٹیوشنل پیمانے پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جمہوری طریقے سے بھی آ سکتا ہے۔ مگر میں نے آپ سے یہ کہا نا، جب انقلابی پارٹی جس میں نہیں ہوتی، اس انقلابی پارٹی کو بنانے کے لیے مخلصین ہر جماعت کے اندر موجود ہیں، جن کو یہ پتہ۔ دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں، اگر آپ نواز شریف کی جگہ اگر اس وقت اس نے اقتدار میں آنا ہے، یا عمران خان نے آنا ہے، یا کیا کہتے ہیں زرداری نے آنا ہے، ان کے لیے سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے، کوئی بھی جماعت جو اقتدار میں آئے گی وہ یہ نہیں کرے گی کہ میرے دور اقتدار کے اندر میرا گروتھ ریٹ بھی کم ہو جائے، میرے دور اقتدار میں اندر انفلیشن بھی بہت زیادہ ہو جائے، بجلی، پانی اور بیسک نیسیسٹیز کے نرخ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ مجھے جو ہے نا عوام میرے خلاف نکل آئے۔ کوئی بھی حکومت یہ نہیں کرتی۔ دیکھیں مینوفیکچرنگ فالٹ کی بات طرف جا رہے ہیں آپ، کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی جماعت نہیں چاہتی، نتیجہ دیکھ لیں آپ، سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ذمہ داری ہو گئی؟ کہاں غفلت ہو گئی؟ کہاں ان کا قبلہ و کعبہ مڑ گیا؟ کہاں ان کی
کہاں چلے گئے ان کے ذہن, ان کا اخلاص؟ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ دیکھو ہم ایسا تبدیلی لائیں گے, کیوں نہیں آ رہی تبدیلی؟ یہی تو آپ نے پہلے شروع میں جو بات کی تھی, یہی بالکل کہنا درست بات قائم کہی اس کے اوپر کہ وہ جو مخلصین ہیں وہ کیوں دب گئے ہیں پاکستان کے اندر, یا انہیں کیوں دبایا گیا ہے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ مخلصین کو ابھرنا پڑے گا. اس میں تو دیکھیں ہر ایک کا کام ہے, اس میں تو میڈیا کا بھی کام ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ مسلم لیگ میں کون مخلصین ہیں, پیپلز پارٹی میں کون مخلصین ہیں, پی ٹی آئی میں کون مخلصین ہیں, فوج کے اندر کون مخلصین ہیں. اس کا تو انتخاب کوئی اور ہی کر رہا ہوتا ہے آپس میں. دیکھیں وہ پیپلز پارٹی کے مخلصین ان کو وہ خراب نظر آ رہے تھے, ان کو بھائی نہیں. دیکھیں ایک یونیلیٹرل ایجنڈے پہ اس وقت اگر مخلصین ہم لوگ نہیں قائم ہوئے تو یہ اقتدار اسی طریقے سے نواز شریف کا بھی 3 سال کے اندر ڈاماڈول ہو جائے گا. آئی ایم ایف کے ایجنٹس, پاکستان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے, پاکستان ایک مضبوط معیشت ہے, پاکستان ایک مضبوط جو ہے وہ دفاع ہے, پاکستان کے پاس ساری چیز. پاکستان دیکھیں جو ملک کے اندر مضبوط معیشت کے لیے 2 چیزیں ضرورت ہیں, وہ ہر ایک دنیا کے اندر. ایک اس کی مین پاور, ٹھیک ہے, مین پاور تو بہت ہے ہمارے مین پاور. اچھا مین پاور یہ ہے کہ ہماری مین پاور جو ہے ٹیکنیکل بھی بہت ہے, کیونکہ دنیا بھر کے اندر پاکستانی, ہر دنیا کے ہر ادارے کے اندر بڑے سے لے کر ناسا سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے ادارے تک وہاں پاکستانی موجود ہے, اور وہاں خوب اچھے کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہاں نظام موجود ہے نا. ہم نے بھی کیا, ہم نے بھی ایٹم بم اسی طریقے سے بنایا, ہم نے بھی بہت ساری چیزیں اسی طریقے سے بنائی, ہم نے دفاع کو انہی لوگوں کے ساتھ مل کے مضبوط کیا. ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک کو شروع میں باہر سے ہی گورنر لے کر آئے, ہم نے سب سے وہ چلایا. اب اتنا اچھا ہو گیا, اب اتنا مضبوط ہو گیا گورنر تو اپنا کار نہیں, اس میں یہ ہو گیا کہ پہلے ہم لوگوں نے مخلصین اپنے مفادات کے لیے پاکستانی پالیسی ہم پاکستان کے لیے بناتے تھے, جس میں غلطیاں بھی ہوتی تھیں. اب پاکستان کی پالیسی ہمارا دشمن بنا رہا ہے, اور ہمیں معلوم ہے, اور ہم اس سے جو ہے سمجھوتے کر رہے ہیں, اس لیے اور ناز بھی کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو آج ہم نے ایسا قابو کیا ہے کہ وہ یہ چیز دینے کو تیار ہے, یہ ٹرینڈ دینے کو تیار ہے, آگے جانے کو تیار ہے, اور مزید ہتھکڑیاں لگانے کو تیار ہے, اور زیادہ غلام بنانے کو تیار ہے. اس پہ ہمارے لیڈر جو ہے ناز کر رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں. لیڈروں کے فخر نہیں کر رہا ہے, لیڈروں کے اوپر ایک پریشر ہے انٹرنیشنلی, اور ان کو پریشر ڈال کے ان کے اوپر یہ بات بتائی جا رہی ہے جو اس کے اندر ایجنٹ عناصر ہیں. دیکھیں وہ اس لیے کامیاب ہوئے ہیں. پریشر کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. یہ قائدین ہیں, قائدین, یہ فرنٹ لائن کے لوگ ہیں, ان سے وابستہ ہے ہمارے مستقبل. ہم ان کو بتائیں گے کہ بھائی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ان پر پریشر ہے, تو ہم بول دیں بیچارے پریشر ہے, ہمارے لیڈر ہیں یار, پریشر ہے یار, مظلوم ہے یار, یہ تو خود بھی مظلوم, ہم بھی مظلوم, تو مسئلہ حل کون کرے گا؟ آپ کے پاس اس دن میرا خیال ہے میں نے پروگرام دیکھا تھا, ڈاکٹر شاہدہ وزارت بھی آئی تھیں. جی ٹھیک ہے, اس طریقے سے اور لوگ بھی آ رہے ہیں مستقل, آپ ٹاک شو میں دیکھیں گے. اور اس میں مسلم لیگ کے بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی آ رہے ہیں, اس میں فوج کے لوگ بھی آ رہے ہیں, بیوروکریٹک کے لوگ بھی آ رہے ہیں, اکانومسٹ. وہ بہت اچھی پالیسیز آپ کو دے کے جاتے ہیں. میں تو اس اندر کا آدمی نہیں ہوں نا, وہ تو پالیسی ساز لوگ ہیں. وہ جب بولتے ہیں تو وہ آپ کو پالیسی دے کے جاتے ہیں. وہ پالیسی امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی کہ پاکستان میں لوگ یہ ڈرے ہوئے ہیں, ڈرایا گیا ہے. ایک آدمی ڈرا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے, اگر پاکستان نے آئی ایم ایف کا ساتھ نہ دیا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا, دنیا میں یکا اور تنا ہو جائے گا. دیکھیں بڑا آسان کام ہے اس وقت دنیا کے اندر. اب دنیا یونی پولر نہیں ہو گئی, بائی پولر ہو گئی ہے. رشیا ایک طرف آ گیا ہے, اور مسلم ممالک میں اس وقت جو ہے وہ ایران بھی ایک طاقتور. بائی پولر ڈس آرڈر ایک بیماری ہے, وہ بیماری بڑھ گئی ہے. ہاں نہیں, آپ کے پاس اس وقت رشیا آ گیا ہے. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈالر کے اندر ٹریڈ کریں. آپ اس وقت بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے اسی کی کرنسی میں بھی کر سکتے ہیں, بارٹر میں بھی کر سکتے ہیں, یا آپ پول آف کرنسیز بھی بنا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان, یہ دیکھیں اگر پاکستان کو ایران سے پیٹرول سستا مل رہا ہے تو پاکستان کیوں جو ہے وہ مہنگا پیٹرول خرید رہا ہے؟ پروفیسر صاحب آپ کی اجازت ہے تو ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین ہم ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. بریک کے ساتھ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر سید محمد یونس قادری صاحب ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, معاشیات کے ریسرچ اسکالر ہیں, پی ایچ ڈی اکنامکس میں
پی ایچ ڈی ہیں ریسرچ کے شعبے میں آپ جو ہے آلٹرنیٹیو اسلامک جو سلوشن ہوتا ہے اور جو طریقہ کار ہوتے ہیں جو جدید دنیا سے جو ہمارے مسائل کھڑی کر رہی ہے اس کے لیے آلٹرنیٹیو کے متبادل کے طور پر جو چیزیں نظر آتی ہیں اس پر آپ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ملک کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب یہاں جو آج کے ہم نے باتیں کی ہیں ممکن ہے ہمارے اب ہم اتنے لاغر ہو گئے ہیں کہ ہم پوری طور پہ بتا نہیں سکے اپنے دکھ کو بھی۔ کوئی مریض ہوتا ہے نا کہ وہ اتنا کمزور پڑ جاتا ہے تو وہ اپنا دکھ بھی بیان نہیں کر سکتا، اس سے بولو کہاں درد ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے درد ہو رہا ہے پتہ نہیں کہاں ہو رہا ہے، میں کیوں درد ہو رہا ہے، بولے پتہ نہیں کہاں کیوں ہو رہا ہے، بس درد ہو رہا ہے۔ ہم اس حالت کو پہنچ گئے ہیں۔ اب جیسے آپ کے جیسے سوچنے والے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا بھی ہے آتے بھی ہیں میڈیا والا بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، وے آؤٹ نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن آج جو ہے نا یہ اب ہمارے پاس 10 منٹ ہیں اور 10 منٹ میں آپ کو صرف ایک بات کرنی ہے کہ ہمیں راہ نجات ملنے کے لیے اب آئی ایم ایف کے پر تو کافی ہم بول چکے ہیں، دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے کہ یہ بتائیے کہ راہ نجات کیا کہاں ہے اور کیا ہے اور کیوں ہے اور کون کرے گا، یہی بات ہے، لیکن اس کو آگے کی طرف ہم بڑھانا چاہیں گے۔ دیکھیں 2 طریقے کے ہیں، ایک آپ کا ڈاکٹر سے آپ جب نسخہ لیتے ہیں یا تشخیص کرواتے ہیں تو آپ کو سارے مرض الگ الگ بتاتا ہے، جب آپ کسی اچھے حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک بتاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی ساری بیماری کا مرض اس کی وجہ سے ہے، آپ کا معدہ خراب ہے اس وجہ سے آپ کو تمام مرض ہیں، اس لیے آپ اس معدے کو درست کر دیں گے تو آپ کے تمام مرض جو ہے نا کافی حد تک درست ہو جائیں گے۔ تو میری طرف سے بھی اس وقت کیونکہ بہت وقت نہیں ہے یا وقت ہو یا پھر 3-4 سال کا وقت ہو تو ہم پالیسی سازی کا کام کریں۔ جی بالکل اس وقت اس پالیسی سازی کی طرف کیونکہ وہ پالیسی سازی کہانی ہو جائے گی، بالکل صحیح، حقیقت نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح، حقیقت تو ہمیں ایک چیز کو پکڑنا پڑے گا اور اس پہ تیار کرنا پڑے گا۔ ابھی ہم کوئی پارٹی بھی تیار نہیں کر پا رہے کہ ہم کہیں کہ یہ پارٹی ہے، ابھی تو جو پارٹیاں موجود ہیں انہی سے ہی کوئی ایڈریس کرنا ہے نا۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ نواز شریف معاہدہ کر لے گا تو اس کی حکومت 3 سال بھی نہیں چل پائے گی، ایک ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب آئی ایم ایف سے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرا آئی ایم ایف سے آگے کس جگہ بڑھیں گے آپ بتائیں اب نا۔ اور دوسرے بھی تو ایلیمنٹس ہیں نا، دوسرے بھی تو تباہی کے راستے ہیں، ایک تو یہ بڑی بات نہیں میں تو صرف اس وقت معاشی میدان کی بات کر رہا ہوں، مجھے معاشی میدان میں بہت ساری چیزیں باقی تو ادب یا ہماری جو ثقافت کا لیڈرشپ ہے اس کا جو اس کی قیادت کا جو بحران ہے اس میں، اور جو اس میں خود جمہوریت نہیں ہے، کئی مسائل ہیں نا جس کی وجہ سے اسٹیبلٹی نہیں آ رہی۔ نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، ابھی نواز شریف نے خود نے اعلان کیا ہے کہ میں جو ہے اپنا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 22% سے گرا دوں گا، اور بس گر جائے گا وہ۔ کتنی دفعہ وعدے کر کے گئے ہیں یہ لوگ؟ نہیں وعدے وفا اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ ان کے اندر جو افراد ہیں یہ واپس اپنے افراد انہی اداروں سے لے کر آتے ہیں جو پاکستان کے خلاف پالیسی بنانے میں تو یہ نکل گئے ہیں ابھی، وہ تو وہی نظر آ رہے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ تبدیل آ جائے گی، وہ اچھی ٹیم لا رہا ہے، اچھے لوگ لے رہا ہے۔ نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مسئلہ آپ کا یہ توقع ہے شاید آپ نہیں، توقع بھی نہیں، پھر آپ بتا دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت میری آپ کی اور ان تمام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان مخلصین کو تلاش کر کے ان کو ووٹ بھی دیں۔ ووٹرز کو چاہیے کہ اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں جس جگہ بھی جا رہا ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کو، آئی ایم ایف کے ایجنٹوں کو ووٹ نہ دے بلکہ ان کو ووٹ دے جو کہ بظاہر مخلصین ہیں اور جو ان کی معیشت کو سنوار سکتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اوپر آئیں گے تو ہی درست ہو سکتا ہے، ورنہ یہ نئی سیاست ان پڑھ، پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، جاگیردار بالادست طبقہ سکھائے نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کن ہو، وہ صحیح لوگوں کو جاگیرداروں سے یہ بولنا ہے کہ ابھی ان کے اوپر جو ٹیکس لگ رہا ہے اور ان کے اوپر جو پابندیاں لگ رہی ہیں اگر یہ موجود رہے تو ان کی حالت اس سے بھی بری ہو جائے گی۔ جی اور مان جائیں گے بھائی، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا بنوانے کا بھی۔ نہیں یہ تو طریقہ کار ہمیں اور آپ نے دیکھیں نا، میں تو میرا کام نہیں، وہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، یہ تو ایکسپرٹ بہت سارے لوگ ہیں۔ دیکھیں آپ اکنامی کو رکھیں اپنے سامنے، اس کے اندر یہ مسئلہ آ گیا ہے، دیکھیں کیوس پیدا ہو گیا ہے، اس میں صلاحیتیں نہیں ہیں، باہر صلاحیتیں جا چکی ہیں، ڈرین ہو چکا ہے سب چیزیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ وہ اچھے لوگ لائیں، اچھے لوگوں کے تو فقدان ہو گیا نا بھائی صاحب۔ دیکھیں ہم نے 2 کام کر دیے، ہم نے اپنی اکانومی کو لبرلائز کر دیا
ٹھیک ہے, ڈیسینٹرلائزڈ کر دیا, سینٹرلائز پالیسی نہیں بنے گی, پلاننگ کے تحت سینٹرلائز پالیسی نہیں بنے گی تو اکانومی آگے کیسے بڑھے گی؟ اب آپ نے اکانومی ڈیسینٹرلائز کر دی, جو آپ کا فسکل پالیسی ہے وہ آپ نے آئی ایم ایف کو دے دی, اور ساری پالیسیز جب ان کو دے دی تو ہماری اکانومی کیسے, مانیٹری 22% انٹرسٹ ریٹ, کون سا ملک ہے جو حکومت برداشت کر پائے گی 22% انٹرسٹ؟ ہمارا ہے نا, ہمارا ملک ہے بیچارہ. اس لیے کہ ابھی 2 سال سے انہوں نے انٹریم گورنمنٹ میں رکھا ہے. جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو اس سے یہ بات کہنی بہت آسان ہے کہ بھائی آپ کی اکانومی, آپ کو اپنی, ہماری نہیں فکر کریں, آپ کی حکومت نہیں بچ سکتی جب تک کہ آپ نیشنل لیول کے لوگوں کو لے کے نہیں آئیں گے, جو لوگوں کو ریلیف نہیں دے گا. اگر وہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے پائے گا تو آپ کی حکومت نہیں چلے گی. آپ کو ہماری بقا کے لیے نہیں, اپنی حکومت کی بقا کے لیے آپ کو ضروری ہے. پاکستان ایک اسٹرانگ ملک ہے, آئی ایم ایف پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتا, آئی ایم ایف کی یہ امریکہ بھی پاکستان پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. ہم خود ہی اپنی قبر کھود رہے ہیں. نہیں, یہ اس لیے کہ ہمیں ڈرا رہے ہیں. میں جو ہوں اگر ایجنٹ ہوں یہاں پہ آگے یہی بات کروں گا, آئی ایم ایف بہت زیادہ, آئی ایم ایف کو اگر چھوڑ دیا تو آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گٹر میں پہنچ جائیں گے, آپ ادھر پہنچ جائیں گے, آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی. بالکل ایسا نہیں. ایک سوال یہ ایران کی معیشت مستحکم ہوئی ہے, اس نے اس لیے کہ اس پہ پابندی لگی ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو 15 سال سے ایک حکومت کر رہے, 30 سال سے ایک حکومت میں, چوتھی دفعہ اور بھی امید ہے. جی جی, پھر کہتے ہیں بھائی بار بار آزما رہا ہے تو ٹھیک ہے آزماتا رہے, کیونکہ ہماری آزمائش کا دور ہے نا, ہم ہر ایک کو آزماتے رہیں گے اور ہماری تقدیر یہی رہے گی. تو اس کے لیے سوچنے کا کوئی ایسا ہے پلیٹ فارم ہے جو ہم سوچیں اور فیصلہ کریں اس کے مطابق. اسی کو ہم توڑ دیتے ہیں, اسی کو نہیں چلنے دیتے ہیں. صلاحیتوں کو جب بھی کوئی لاتا ہے تو اس کو ادھر ادھر پروپیگنڈے کی نظر ہو کے چلا جاتا ہے, ڈرین ہو جاتا ہے. یہ ہمارا رونا دھونا ہے, جواب تو آپ ہی کو دینا ہے. نہیں, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ چند مقتدرہ حلقے ہیں جو اس وقت اقتدار میں آتے ہیں, وہی خاندان آتا ہے, وہی گھوم پھر کے, تو اس کا مطلب اور ہمارے لیے آسان ہو گیا. اچھا, آسان ہو اور آسان ہو گیا. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں پوری عوام نہیں ہے, عوام میں سے یہ 10% لوگ ہیں جو اقتدار کے اندر لوگوں کو لے کر آتے پارٹی ہیں, 10-12 پارٹی ہیں. اب کم از کم ان 50 میں سے, یہ میں نہیں بتا رہا, میں یہ اپنے تھنک ٹینکس کو یہ ایک وہ دے رہا ہوں تھنکنگ کہ بھائی ان سے بات کرو, ان کے پاس جاؤ, اپنے ووٹر سے بات کرو جو مخلصین ووٹر ہیں, چاہے 10% ہیں چاہے 20%. شہری میں تو ہے نا ایسے لوگ شہر کی طبقے کے اندر, وہ کم سے کم میں رجل ہوں, میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس الیکشن کے اندر مخلصین پاکستان کو, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں, ان کو کم سے کم اقتدار کے اندر لے کر آؤں. یہ آپ چلیں اسی بات پہ سب لوگ طے کر لیں, اور آپ کا کام یہ ہے کہ ان مخلصین کو اپنے میڈیا کے اندر لے کر آئیں, ان کی کارکردگی لوگوں کے سامنے بتائیں, اور لوگوں کو کم از کم ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ تو ہم کر لیں نا. ایک پتھر ہی ماریں, ایک کنکر ہی ماریں, مگر وہ کسی صحیح سمت میں تو ماریں. ہم کب تک ایجنٹوں کے ساتھ رہیں گے؟ ایجنٹوں سے نجات ہمیں ضروری ہے. تقریباً ختم ہو چکا. لب لباب یہ نکلا, ہمارے پروفیسر صاحب نے جو جائزہ لیا, جو اپنے جو ایشوز اٹھائے انہوں نے, جسے ایڈریس کیا, اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ بڑی گنجائش ہے, امید ہے, یقین رکھنا چاہیے, باصلاحیت قوم ہے, اور اس کو اس طرح جو ہے مایوسی میں نہیں ڈالنا چاہیے, اور یہ جو ہے کوئی نہ کوئی ضرور راستہ نکلے گا. ہمارے سوالات یہ تھے کہ یہ مایوسی تو پھیلی بھی ہے 75 سال سے, جو ہے اسی طرح اندھیرا چھایا ہوا ہے, اس میں کہاں سے اجالا آ جائے گا, لیکن انہیں نظر آ رہی ہے ٹرنچ کے آخر میں کہیں نہ کہیں روشنی. اس روشنی کو ہمیں دیکھنا ہے. انہوں نے جو کچھ دلائل دیے اس میں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے نیک لوگوں کو, کریکٹر فل لوگوں کو جو ہے ڈھونڈ نہیں پا رہے. کاش کہ یہ ڈھونڈ پائیں, ہم اپنے ذمہ داری کو محسوس کریں, اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم کسی دباؤ میں, کسی گروہ میں, کسی طاقت کے نیچے کہیں بھی جو ہے وہ ہم نہ پھنسیں, اور یہ دیکھیں کہ ہماری ریاست, ہماری مملکت, ہمارا ملک, اس کا مفاد کیا ہے اور اس کے حالات کیسے ٹھیک رہیں گے. یہ لباب ہے ہمارے پروفیسر صاحب کا. ہمیں خوشی ہے کہ یہ آپ نے جو ایک امید دلائی ہے, اور جو امید و بیم میں سے جو ہے امید کی طرف لائے ہیں, یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. ہم آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ تشریف لائیں, پروفیسر سید محمد یونس قادری صاحب. اور اس سے پہلے بھی ہم استفادہ کرتے رہے ہیں آپ سے. ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ہم کچھ موضوعات لے کے آئیں, اس پر آپ کے بات کریں. اقتصادی آپ جو ہے اس کی مہارت رکھتے ہیں, اکنامکس کے PhD ہیں آپ, تو میں آپ کا شکر گزار ہوں
ناظرین اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان پروفیسر سید محمد یونس قادری صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.